बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बात करेंगे इमरान खान के केसेस क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे, कब कब समाअत हुई और अब आइंदा क्या इम्कानात हैं, इस पे एक तो हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे साइबर क्राइम विंग यानी कि NCCI जो इस वक्त फ़ाल है। तकरीबन 2-3 माह पहले इसने या इससे ज़्यादा वक्त हो गया इसने काम करना शुरू किया, लेकिन इनके अफसरान निशाने पर हैं, लापता हैं अफसरान। इसके हवाले से बात करेंगे कि अभी तक रिकॉर्ड पे जो मुसद्दका इतलात आई हैं वो क्या हैं लाहौर और इस्लामाबाद में। तीसरा हमारा मौजू होगा वो है सुहेल अफरीदी, उनकी जेल मुलाकात है, उस मुलाकात में क्या रुकावट नज़र आ रही है, क्यों वो मुलाकात नहीं करने दी जा रही। राना सनाउल्लाह उन्होंने पिछले हफ्ते ये बात की थी, पीर या मंगल के दिन मुलाकात हो जाएगी। आज मंगल का दिन है, पीर का दिन गुजर चुका है। क्या आज सोहेल खान अफरीदी की मुलाकात हो पाएगी और उस मुलाकात ना होने के पीछे वजह क्या है, इस पे भी हम बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हुसैन अहमद चौधरी जो ARY से वाबस्ता हैं, ARY न्यूज़ से कोर्ट रिपोर्टर हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर भी हैं। ख़ास तौर पर जो अदालती उमूर हैं उन पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। इमरान खान के केसेस के हवाले से हम इनसे पूछेंगे कि इमरान खान के केस जो है 190 मिलियन पाउंड केस, उसकी क्या मुस्तकबिल है, क्या उसमें हो सकता है, क्योंकि 29 ये अक्टूबर को तोशाखाना 2 केस, उस केस में भी हमारी जो इतलात हैं कि उस केस में भी फैसला आने को है। अब 29 को आए या 2-4 दिनों के बाद आए, अगर उसमें भी कन्विक्शन हो जाती है तो जो 190 मिलियन पाउंड केस में सजा हुई थी, तो ये तो 17 जनवरी से लेकर आज तक ये केस तो आगे बढ़े ही नहीं है। तो इसमें जो बाकी केसेस हैं उन केसेस में क्या हो सकता है, और ख़ास तौर पर 190 मिलियन पाउंड केस कब आपको लग रहा है समाअत के लिए मुकर्रर होगा? देखिए साकिब साहब, ये तो बड़ी मुश्किल से जो गर्मियों की छुट्टियां थी उसके बाद अब ये केस लगा था जाके, और 16 अक्टूबर को ये केस मुकर्रर था। उस दिन आपको याद होगा कि जो मोतमेर आलम इस्लामी या इस तरह का कोई इवेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में 16 अक्टूबर सऊदी को। अरब से एक रहनुमा, मजहबी रहनुमा जो है वो वहाँ पे आए थे। हम्म। उसमें दीगर जजेस भी जो है वो चले गए थे, और चीफ जस्टिस भी, हमारे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, वो भी चले गए थे। तो वो समाअत जो है वो मनसूख हो गई थी। उस दौरान ये खबरें ज़्यादा जो है वो गर्दिश कर रही थी कि चूंकि तोशा खाना केस जो है उसका फैसला मुतवक्की है जल्द, तो इसलिए 190 मिलियन जो है वो केस अभी नहीं लगेगा। अगर उसमें मुमकिन तौर पर सजा हो जाती है तो फिर ये 190 मिलियन में सजा मौतली का केस जो है वो मुकर्रर होगा। ठीक। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अचानक कोई तकरीबन 12-13 दिन की डेट पड़ गई तोशा खाना की। जी जी। अब कल ये समाअत होने जा रही है तोशा खाना 2 केस की अडयाला जेल में। हतमी बयान भी जो है वो उनके हो चुके हैं, 342 के हतमी दलाइल जो है वो अब ये चल रहे हैं। तो अब अगर समातें होती हैं लगातार 1-2 दिन में, तो मेरा ख्याल है कि उसका फैसला महफूज हो तोशाखाना 2 जाएगा केस का। तोशा खाना 2 केस का, और उसमें फैसला भी आ सकता है। अब कल का दिन है, कल देखते हैं कि कल समाअत होती है या नहीं होती, या किस हद तक होती है। दूसरी जानिब जो 190 मिलियन केस है वो अब बज़ाहिर इतना जल्दी लगता हुआ दिखाई नहीं देता। क्यों? उसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि जो इस साल की जो प्रैक्टिस है वो ये थी कि जो PTI के वकला हैं, जो रहनुमा हैं, जो बहनें हैं, वो आकर यहाँ धरना देती रही हैं, तो फिर वो उनको तारीख मिलती रही है। अच्छा। अभी वो भी नहीं नजर आ रही, वो भी नहीं आ रहे नजर का काफी दिनों वो से। 16 अलीमा खान के मुसलसल वारंट जो है वो जारी हो रहे हैं, वो भी वहां पे पिंडी की अदालत में भी पेश नहीं हो रही। अभी लास्ट जो लार्जर बेंच की समाअत हुई है मुलाकातों के हवाले से, तो उस दौरान अलीमा खान वहां आई जरूर, लेकिन समाअत के आखिर में पिंडी पुलिस वहां पहुंच गई, उन्होंने कहा जी वारंट की तामील करवा दी। तो जब तक वो नहीं आएंगी और आकर यहाँ पर उस तारीख नहीं लेंगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि अदालत के फौरी कोई ये तारीख मुकर्रर तो जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें बज़ाहिर तो जो तारीखें निकलती रही हैं, हमने देखा कि ये 17 जनवरी को सज़ा हुई थी, फिर इसमें अप्रैल में ये केस लगा था, जिसमें इस पे रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे, फिर 15 मई को पहली बाकायदा समाअत हुई बगैर एतराज़ात के, मतलब वो नंबर लग चुका था इनकी जो अपील है या इनकी जो पटिशन है, सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें हैं बुशरा बीबी और इमरान खान की।
اور اس کے بعد نوٹس ہوا. اچھا 15 مئی کو نوٹس ہوا اور آج جو ہے وہ 27 اکتوبر ہے, آج تک 28 اکتوبر ہے آج تک وہ کیس آگے نہیں بڑھ سکا. تو یہ بھی ایک حیران کن معاملہ ہے کہ جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں, مجھے نیب یاد نے ہے ابھی تک ایک بھی دلائل نہیں دیا. نیب ابھی تک بولا ہی نہیں ہے. نیب کے پروسیکیوٹر پہلے تو وہ پروسیکیوشن ٹیم بنا رہے تھے, پھر بناتے بناتے انہوں نے کہا کہ اسپیشل پروسیکیوٹر آئے گا, پھر وہ آئے, پھر انہوں نے جناب آتے ہی 4 ہفتے مانگے, ان کو 12 ہفتے مل گئے. تو پھر 12 ہفتے بعد جب کیس لگا تو وہ بیمار پڑ گئے, تو پھر 3 ہفتے کے لیے کیس ایڈجرن ہو گیا. تو پھر جب لگا 16 اکتوبر کو تو پھر جج نہیں تھے, تو وہ سپریم کورٹ میں مصروف تھے. یوں عمران خان اور عائشہ بی بی کا کیس زیرو پہ کھڑا ہے. بظاہر یہ کیس لگتا ہوا نظر نہیں آتا. عمومی طور پر جو ضمانت کے کیسز ہوتے ہیں ان کو جلدی سنا جاتا ہے, سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, سیشن کورٹ, سول کورٹ, مجسٹریٹ کے پاس. وہ بے شک ضمانت خارج کر دیں, ان کی درخواست خارج کر دیں, وہ کیس جلدی سنا جاتا ہے, ارجنسی ہوتی ہے, عدالتیں جلدی کی تاریخ دیتے ہیں, عدالتیں اوپن کورٹ میں تاریخ دیتی ہیں. ضمانت کی کیسز میں تاریخیں جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی کہ ٹھیک ہے جی وہ لگا دے گا اوپن کورٹ میں, لیکن اس کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں اوپن کورٹ میں تاریخ نہیں ملتی, بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. علیمہ خان, ان کی عظمیٰ خان, نورین خانم, بیرسٹر سلمان صفدر, سلمان اکرم راجہ, ان کے وکلا فیملی کو بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے, اور اس کے بعد کیس جو ہے فکس ہوتا ہے. تو یہ کیسز ایسے لگتا ہے کوئی نشانے پن ہے کہ کیسز لٹک رہے ہیں, اور اس میں عدالتی عمل و دخل بھی میں سمجھتا ہوں کافی ہے, اور عدالت کو یہ تاثر ختم کرنا چاہیے کہ اس قسم کا تاثر نہ بنے کہ عدالت کی وجہ سے کیس جو ہے وہ لٹک رہے ہیں. بہرحال یہ معاملہ ہے. 29 اکتوبر ہے کل توشہ خانہ وہاں اڈیالہ جیل میں ہوگا. ایسے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے 10-12 دنوں میں جج صاحب نے فیصلہ لکھ دیا ہو, اور کل جا کر تھوڑا سا سنیں اور اس کے بعد فیصلہ اناؤنس کر دیں. یہ بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کل توشہ خانہ کا فیصلہ بھی. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. یہ سائبر کرائم ونگ ہے NCCI, جس میں سائبر کرائم کے حوالے سے جتنے بھی مقدمات, جتنی بھی جو تحقیقات ہیں, انکوائریز ہیں, وہ ہوتی رہی ہیں. بڑا ایکٹیو یہ نیا ادارہ بنایا گیا تھا, تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہے, کتنے 4-5 ماہ 6 ماہ ہو گئے ہیں میرے خیال میں, زیادہ 5-6 مہینے ہو گئے. تو یہ بنایا گیا تھا. اس میں اچانک کچھ افسران لاپتہ ہونے شروع ہوئے, جس میں اسلام آباد سے بھی تھے, کوئی ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے عثمان, یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے, ڈپٹی ڈائریکٹر NCCI کی عثمان, وہ یہاں سے لاپتہ ہوئے. لاہور سے بھی کچھ لوگ لاپتہ ہوئے, اور اس میں ایک چیم گوئیاں شروع ہو گئیں کہ یہ کیا معاملہ ہے, کیوں NCCI کے افسر لاپتہ ہو رہے ہیں. پھر یہ خبر آنا شروع ہوئی کہ شاید کوئی لین دین کے معاملات ہیں, کوئی ملزمان یا ڈکی بھائی, اس طرح کوئی چیزیں جو ہے وہ ہوئی ہیں. اور اس کے بعد اب جا کر خبر کیا ہے, وہ لاہور کی حد تک تو تقریباً میرے خیال میں 4 کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا تھا رات کو کہ ان کی گرفتاری FIA نے ڈالی ہے. لاہور سے جو رپورٹرز ہیں وہ رپورٹ کر رہے تھے کہ وہ ان کو عدالت پیش کیا جائے گا. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میاں علی اشفاق جو ان متاثرہ جو افسران ہیں NCCI کے, ان کی طرف سے وکیل ہیں, ان کی جانب سے لاہور کی عدالت میں یہ درخواست ڈالی گئی ہے کہ ان کو پروڈیوس کیا جائے, عدالت کے سامنے پیش کیا جائے. اب ان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, یہ سامنے آئے گا. پھر اگر گرفتاری ہوئی ہے تو ان پر الزام کیا ہے, ان کے خلاف FIR کیا ہے, اور اتنے بڑے پیمانے پر کسی ادارے کے افسران اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ملوث ہیں تو کیا حشر ہوگا. اور اس میں ایک سبق بھی ہے, اور سبق پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں. اسلام آباد کی کیا خبر ہے؟ دیکھیں ثاقب صاحب, عام ڈیولپمنٹ اس پورے سینیریو میں ابھی یہ ہوئی ہے کہ 9 افسران پر مقدمہ درج ہو گیا ہے. ٹھیک. اسلام آباد سے 2 ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں, ایک ایاز خان صاحب ہیں اور ایک یہ عثمان صاحب ہیں جو لاپتہ تھے. عثمان, ان دونوں کو بھی نامزد کر دیا گیا ہے, اور یہ کرپشن کا جو ہے وہ ایک سنگین الزام جو ہے ان پر لگایا گیا ہے, اور ان کو بھی ظاہر ہے نامزد کر دیا گیا ہے. ٹوٹل 9 افسران ہیں NCCI کے. اور اگر NCCI مجھے لگتا ہے بیٹھ جائے گی, NCCI غیر فعال ہو گئی ہے. جو رات تک کی خبریں تھی, جو ہماری 2-3 سورسز سے بات ہوئی کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے, چونکہ جب لاہور سے رات خبریں آئیں کہ 4 افسران کو جو ہے وہ آج FIA جو ہے وہ پیش کرے گی, تو اس کے بعد جب ہماری 2-3 سورسز سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غیر فعال ہو گئی ہیں, اور جو خاص کر جو انکوائریز چل رہی ہیں
وہ تو بالکل بند ہو گئی ہیں, ٹھپ ہو کے رہ گئی ہیں. اور یہاں پہ بھی آپ کو یاد ہوگا توہین مذہب کے کیسز تھے, ان میں انکوائری ان میں چل بھی, رہی ہے, اور صحافیوں کے اور خلاف بھی, صحافیوں کے خلاف کوئی جو اور سائبر کرائم سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے سوشل میڈیا ان کے ایکٹیوسٹ خلاف کے اکاؤنٹس اچانک بند ہونا اچانک شروع ہو بند ہو گئے. جاتے تھے. جب اسلام معاملہ آباد, ہائی لاہور, کورٹ آیا پنجاب, تو بتایا گیا کہ یہ تو NCCI اور FIA کی استدعا پہ بند ہوئے ہیں. جی اور پھر جب ان کو کہا گیا, نوٹس بھیجا جی گیا جی ایک کیس میں, ارباب صاحب نے جب NCCI کو نوٹس بھیجا تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں بھیجا, یہ FBR نے جو ہے وہ ایف کیا بی ہے. آر نے تو کیا. بہرحال یہ NCCI بظاہر اس وقت غیر فعال ہو چکی ہے, اور اس کے جو 9 افسران ہیں ان پر کرپشن کے چارجز لگ گئے ہیں, مقدمہ درج ہو گیا ہے, کاپی بھی سامنے آ گئی ہے. اور ہفتے والے دن وزیر داخلہ نے اس کا نوٹس بھی لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ سخت کارروائی جو ہے وہ ہوگی. ایک کیس کا حوالہ تو یہاں پر DSP لیگل نے دوران سماعت جو عثمان ڈپٹی ڈائریکٹر لاپتہ ہیں ان کے کیس میں دیا تھا, اور وہ یہ حوالہ تھا کہ لاہور میں ایک کیس تھا ڈکی بھائی جو کہ یوٹیوبر بھی ہیں, ٹک ٹاکر بھی ہیں, ان کے کیس میں کچھ پیسے جو ہے وہ مانگے گئے کسی اور کے نام پہ, ٹھیک ہے, اور جو یہ کسی اور کے نام پہ مانگے الزام گئے ہے یہ. ان کو جب پتہ چلا تو وہ پھر ایکٹیو ہوئے, اور انہوں نے جب تفتیش کی اور ایک افسر کو انہوں نے پکڑا, پھر دوسرے کو, تیسرے کو, اور یہ تعداد جو ہے وہ تقریباً 5-6 تک پہنچ گئی. اور اس سے اب یہ تفتیش سامنے آئی ہے کہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر عثمان ہیں وہ بھی تحویل میں ہیں, ان کے خلاف بھی کرپشن چارجز ہیں, تحقیقات ان کے خلاف جاری ہیں, اور اب یہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہو گیا ہے. اور اب بظاہر یہی جس طرح آپ نے بات کی کہ میاں علی اشفاق نے کہا ان کو پروڈیوس کریں لاہور کی حد تک, تو اب اسلام آباد کی حد تک ابھی تک صرف پرچہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے, مقدمہ سامنے آ گیا, اس میں 9 افسران. اور میں کہتا ہوں ایک بہت بڑی یہ خبر ہے کہ کسی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی ادارے, اور سب سے ریلیونٹ جب ڈیجیٹلائزیشن ہے, ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیو ہے, لوگ ایکٹیو ہیں, لوگوں کے خلاف مقدمے بن رہے ہیں, اور مقدمہ 1-2 نہیں درجنوں کے حساب سے مقدمے بن رہے ہیں. اس دوران وہ افسران جو مقدمے بنا رہے ہیں, جو پیروی کر رہے ہیں, جو ادارہ پیروی کر رہا ہے, اس پر کرپشن کے چارجز آنا میرے خیال میں بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے مزید جو تفصیلات سامنے آئیں گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے, ان پہ بھی بات جو ہے وہ کرتے رہیں گے. سہیل خان آفریدی پہ آتے ہیں. آج وہاں پہ اڈیالہ جیل میں ہونی ہے, میٹنگ بھی ہونی ہے, اور نام بھی دیے گئے ہیں, سہیل خان آفریدی کا نام بھی اس میں موجود ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ ملاقات ہو پائے گی؟ پرسوں 4-5 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کو سرعام وائلیٹ کیا گیا, اور اس دن کیوں نہیں ہوا, اور آج کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ثاقب صاحب, جب لارجر بینچ کی سماعت ہوئی تو لارجر بینچ میں اس معاملے کو اٹھایا گیا. پہلے تو آپ کو یاد ہے کہ جو ڈویژن بینچ کا جو ڈویژن بینچ میں جو انٹرا کورٹ اپیل تھی اس پر اس کو منتقل کر کے لارجر بینچ میں اس کو سنا گیا, تفصیل سے فیصلہ محفوظ ہو گیا. جب سماعت ختم ہونے لگی, ججز جا رہے تھے, تو سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ یہاں پر موجود ہیں, ان کی ملاقات نہیں ہو رہی, اور اس میں وہ لگا ہوا ہے کیس, آپ اس پر آرڈر کر دیں. وہاں پر جیل سپرنٹینڈنٹ بھی موجود تھے, اور بقول جیل سپرنٹینڈنٹ کے وہاں پر چیف صاحب نے آرڈر کیا سلمان اکرم راجہ کو کہ آپ ان کو فہرست دے دیں اور یہ جا کر ملاقات کر لیں گے. ان کو فہرست بھی دے دی گئی, وہ وہاں پہنچے بھی, لیکن ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں ہو سکی. اب معاملہ یہ ہے کہ زیادہ جو اثرات ہیں وہ سخت بیان بازی کی وجہ سے شاید روکے ہوئے ہیں, کیونکہ ایک دن معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور ایک منسٹر صاحب آ کر کہتے ہیں کہ ملاقات ہو جائے گی, اور اگلے دن ایک سخت بیان آتا ہے کسی جلسے کی صورت میں یا کسی جرگے کی صورت میں, اور جب یہ بیان آتا ہے تو اگلی طرف سے بھی پھر جواباً بیان یہ آتا ہے کہ ایسی کی تیسی کوئی ملاقات نہیں ہوگی. لیکن گزشتہ رات منیب صاحب جو ہے منیب صاحب نے ایک وی لاگ کیا. گزشتہ رات کو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ بتایا گیا کہ جمعے والے دن وزیر اعلیٰ کی ایک ہائی پروفائل ملاقات ہوئی ہے, کافی 1-1.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے, اور اس میں ملاقات میں اوورآل چیزوں پر جو ہے وہ خبر تھی جیو نیوز کے جو رپورٹر ہیں پشاور کے, ان کی خبر تھی کہ کور کمانڈر پشاور سے ان کی ملاقات, اس میں کافی ان کی ملاقات میں جو ہے وہ تبادلہ خیال بھی ہوا ہے. آج جو لسٹ گئی ہے وہ سینیٹر علی ظفر صاحب کی جانب سے دی گئی ہے, اس میں 6 نام ہیں, جس میں بیرسٹر گور صاحب ہیں, چیئرمین PTI ہیں, اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا نام بھی شامل ہے, اور اسی طرح باقی بھی 3-4 نام شامل ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ نے
وہ سلمان اکرم راجہ کی لسٹ پر انحصار کر کے ملاقات نہیں کروائیں گے یا پھر اس کو جو ہے وہ حتمی سمجھ کر ان کی ملاقات کروائی جائے گی. تاہم ابھی تک تو یہ رپورٹ نہیں آئی کہ وزیر اعلیٰ کہاں پہنچے ہیں. ویسے تو عموماً 2-3 بجے تک ہی یہ ملاقات ہوتی ہے یا 1 بجے کے بعد ہوتی ہے. تو دوسری جانب جو عام ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جب میں کل یہاں ہائی کورٹ سے نکل رہا تھا تو مجھے ایڈوکیٹ جنرل کے پی وہاں ملے, وہ گاڑی اچھا کا انتظار کر رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آئے, تو انہوں نے کہا کہ میں تو لارجر بینچ کے آرڈر پر اس دن چونکہ عمل درآمد نہیں ہوا تو میں تو آج کنٹمپٹ لے کے آیا تھا, اچھا لیکن مجھے آفس کی جانب سے یہاں بتایا گیا, جو رجسٹرار آفس کی جانب سے اور جو چیف صاحب کے کا آفس ہے سیکرٹری صاحب کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جو لارجر بینچ کا آرڈر ہے وہ آپ کو مل جائے گا, آج یا صبح تک مل جائے گا, آپ اس کو لے کر آپ جا کر ملاقات کر سکتے ہیں. اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر آپ کنٹمپٹ بھی بے شک لے آئیں. اچھا تو وہ کنٹمپٹ بظاہر کل وہ کہہ رہے تھے کہ میں اب واپس لے کے جا رہا ہوں کیونکہ ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ لارجر بینچ کا آرڈر آ جائے گا, امپلیمنٹ ہوگا, آ بھی جائے گا, امپلیمنٹ بھی ہوگا. ملا ہے نہیں ملا, پھر سلمان اکرم راجہ کی جہاں تک بات ہے کہ اس نے لسٹ دینی ہے, کسی اور کی لسٹ نہیں مانیں گے. ایکچولی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا 24 مارچ کا آرڈر ہے وہ اس دن جو دہرایا گیا, دوبارہ اس آرڈر کو کیا گیا, اور اس آرڈر کے مطابق سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر علی ظفر یا بیرسٹر گوہر, بلکہ اس آرڈر کے مطابق تو سلمان اکرم راجہ, بیرسٹر گوہر اور انتظار بنجوتا وہ ہیں کنوینئر, بیرسٹر علی ظفر نہیں ہے. اب یہ ایک آبجیکشن آ سکتا ہے کہ بیرسٹر علی ظفر تو ہے ہی نہیں, یہ تو عمران خان نے انٹرنلی تبدیلی جو ہے وہ کی ہے. اب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو آگاہ کیا یا نہیں کیا. بہرحال اگر ملاقات نہ کرانی ہو تو 100 بہانے ہیں, اگر ملاقات کرانی ہو تو 100 جواز بھی وہ موجود تو ہیں. چھٹی والے دن بھی چھٹی ملاقات والے دن ہوتی بھی رہی صبح ہے, 7 بجے اعظم سواتی کے لیے 7-8 بجے وہ کھل گئی تھی کھل گئی, جناب, جب پتہ نہیں ایس سی او کانفرنس تھی, جلسہ ملتوی کرانا تھا یا کوئی معاملہ تھا اس طرح. بالکل ایسا. پھر رات 11:30 بجے کھل گئی تھی جب بیرسٹر گوہر 24 نومبر کا احتجاج شاید چل رہا تھا. تو اتوار والے دن علی امین گنڈا پور آ کے مل گئے تھے, گنڈا پور مل گئے تھے. پھر جب یہ 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا کے ساتھ آنیاں جانیاں لگی ہوئی تھی ان کی, تو اس وقت مولانا نے بلاول اور حکومت کے ذریعے ملاقات ان کی کرا دی تھی. 2 گھنٹے ان کی ملاقات ہو گئی تھی. تو ملاقات کرانی ہو تو 100 رستے ہیں, نہ کرانی ہو تو پھر بھی 100 رستے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آج ملاقات ہوتی ہے یا نہیں. آپ کو ہم اپڈیٹ کریں گے, ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.